वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। शफाफ इंतखाबात और इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर राय दे दी है। 4-1 से सुनाई गई राय से 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसा चलता है। सेनेटर बनने के लिए 50 करोड़ से 70 करोड़ पे कीमत चली गई। कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे, उसके बगैर नहीं। सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान वाला के इंतखाबात से पहले ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को बदउनवानियों को रोकने के लिए तमाम इकदाम करने का इख्तियार है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। सदर मुमलिकत ने सदारती रेफरेंस में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल के वकला ने दलाइल दिए थे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे भी इसमें फरीक बनी थी। उनकी जानिब से ओपन बैलेट की मुखालफत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करने के बाद राय महफूज की थी, जिसे आज सुना दिया गया। अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमत का ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है। सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह राय अहम है कि बैलेट पेपर सीक्रेसी हतमी नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम आज खुद खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद वोट की लूट मार खत्म हो जाएगी। जब बार कोड या सीरियल नंबर के जरिए वोट काबिल शनाख्त कर दिया तो वोट बेचना खत्म हो गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मुल्क की आला तरीन अदालत का वोटों की खरीदो फरोख्त पर इजहार तशवीश कप्तान की फतह है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, उसमें तो अब ये वोट की जो लूट मार है ये खत्म हो जाएगी। पहली बात तो उनकी ये रिकमेंडेशंस नहीं है, उनका ये फैसला है। ये बात क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन शैल मेक अरेंजमेंट्स टू इंश्योर दैट बैलेट रिमेन ट्रेसेबल टू डिस्करेज करप्शन प्रैक्टिसेस बाय मींस ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आपने बार कोड या उनके सीरियल नंबर के थ्रू उन्हें ट्रेसेबल कर देना है तो फिर तो वोट बेचना जो है वो खत्म हो गया। तो ये कप्तान की यही फतेह है कि एक मुल्क की आला तरीन अदालत ये कह रही है कि हाँ, यहाँ पर आपने रिमार्क्स भी जजेस के सुने कि यहाँ पर वोट की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, इसको हमें रोकना है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए मुतनाज़े मामलात खत्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं। यूसुफ गिलानी अगर कामयाब हुए तो हुकूमत का कानूनी जवाब कमजोर होगा। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हमेशा के लिए उस कंट्रोवर्शियल को, मुतनाज़ा मामलात को ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि सेनेट के इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न बिल्कुल दुरुस्त है। वो ठीक कह रहे हैं कि अभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया, प्रेसिडेंट को मिसगाइड किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री हैंड मिल गया। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अहम जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिस के अजाले के लिए अपने ठोस कदम उठाए। अगर यूसुफ गिलानी साहब जो है वो किसी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत का ख़तरा कोई नहीं है, लेकिन हुकूमत का एक वाज़ेह इखलाकी और आइनी कानूनी तौर पर जो है वो जवाज़ कमज़ोर हो जाए। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं कि वोट खुफिया रखना जमहूरी अमल है, इससे आज़ादी इजहार राय को फ़रोग मिलता है। कौमी असम्बली में PTI के नंबर्स कम हैं। सेनेट इलेक्शन में अपसेट देख रहा हूँ।
نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے نمبر کم ہیں. اگر کولیشن پارٹنرز جو ان کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے ووٹ نہیں دیتے تو نہ تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی, نہ اس کو کرپٹ پریکٹس کہا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے ماتحت نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں یہ ایک اپسیٹ ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس کو آپ کرپٹ پریکٹس نہیں کہہ سکیں. سیکریسی آف ووٹ جو ہے اس کو لازم رکھنا, اس کو قائم رکھنا, وہ بنیادی فیچر ہے ہمارے آئین کا, کیونکہ یہ آزادی رائے کو فروغ دیتا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے, ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی اور اراکین کے لین دین کو ختم کرنے کے موقف کو تسلیم کیا. سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا. الیکشن کمیشن کو کہا گیا شفاف الیکشن کے لیے اقدامات کرے. شفاف الیکشن کے لیے ٹریسیبل بیلٹ بھی شامل ہے. سینٹ الیکشن کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے خوشائند اور زبردست رائے دی. آج پاکستان اور عمران خان کی جیت ہوئی. پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں عدالت نے کہا سیکریسی حتمی نہیں, ووٹ قابل شناخت ہوگا. الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چیزیں آئین کے تحت یقینی بنائے. معزز عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ خوشائن فیصلہ ہے, زبردست فیصلہ. معزز عدالت نے کہا کہ سیکریسی جو ہے از ناٹ ایبسولوٹ, یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں. اب الیکشن کمیشن کیا میکینزم لے کے آتا ہے, کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ ان تین چیزوں کو انشور کرے. سیکریسی نہیں ہوگی, آئیڈینٹیفائبل ہوگا. جو تناسب ہے پارٹیوں کا اسمبلیوں کے اندر, اسی مناسبت سے سینٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہوگی. گارڈ کرے گا الیکشن کہ الیکشن فری ہے, فیئر ہے, اور کوئی کرپٹ پریکٹسز انوالو نہیں ہے. یہ جو آئیڈینٹیفائبل ہوگا کہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہے, یہ بھی ٹرانسپیرنسی کی طرف ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک فتح ہے. آج عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہوتا آیا ہے ویسا ہی ہو. ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, سیکریسی دائمی نہیں. الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے. جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے. سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو, انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا. یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو بیلٹ پیپرز ہیں, چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو, اس بات کو یقینی بنائیں سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے, اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں. سارے ادارے متحرک ہیں, خلاف ورزی کرے گا جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا. ہر شخص بے نظر ہے. یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے, کولیشن پارٹنرز ہیں, اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے. سپریم کورٹ کی رائے سے حکومتی آرڈیننس کالعدم ہو گیا. بیلٹ کی جانچ پڑتال کرنی ہے تو میکانزم بھی الیکشن کمیشن ہی تعین کرے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن یقینی بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. سپریم کورٹ جب فیصلہ دیتی ہے تو سمت متعین ہوتی ہے. حکومت نے مشورہ مانگا تھا اور سپریم کورٹ نے مشورہ دیا. اور اسی حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی اور قانونی فیصلے پر بات نہیں ہو سکتی. ہماری خواہش تو یہی تھی کہ اوپن بیلٹ پر الیکشن ہو. اسلام آباد کی نشست پر دبنگ مقابلہ ہوگا. حفیظ شیخ جیتیں گے. اور قانونی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہماری خواہش تھی یہ اوپن ہو جائے تاکہ یہ روز روز کی چیخ ختم ہو, لیکن سپریم کورٹ نے 226 آرٹیکل کے تحت آئین کے یہ فیصلہ دیا ہے اور خفیہ بیلٹ سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی حفیظ شیخ جیتیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے شور ڈال رہے تھے. ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ہنگو سے جو اکرام الرحمان کے قاتل ہیں, شاہد الرحمان وغیرہ,
شاہد الرحمان کو ہنگو سے گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کامران بنگش نے پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے لوگوں نے رابطے کی کوشش کی اور پیسے کی پیشکش کی۔ ہمارے باضمیر ممبران نے رپورٹ کر دیا ہے، جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایس کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے۔ ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا ہے۔ پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منتخب نمائندگان کو مختلف ہیلوں اور حربوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ گورنر کے پی نے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان گندر ہاؤس کا کیا کہنا ہے، بات کریں گے ہمارے بیورو چیف پشاور ضیاء الحق سے۔ ضیاء بتائیے۔ جی، چونکہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے یہ پابندی لگائی گئی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اس کے تناظر میں گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے تمام اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے، اور ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ترجمان گورنر ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ تمام اراکین صوبائی اسمبلی سینٹ انتخابات کے بعد گورنر ہاؤس آ سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 مارچ کے بعد اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جی ضیاء، بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عثمان ڈار اور خرم شیر زمان کی آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت کیوں غیر ضروری معاملات میں مداخلت کرے، عدالت کے لیے منتخب نمائندے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ عدالت نے وزیر خارجہ کو ہٹایا اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا۔ عدالت کی مداخلت کے بجائے پارلیمنٹ اس معاملے کو کیوں نہ دیکھے؟ الیکشن کمیشن معاملے کو دیکھ سکتا ہے تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ منتخب نمائندے پارلیمانی نظام کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار ہائی کورٹ سے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی رائے طلب کر لی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی طلب کر لیا۔ سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات مسترد کر دیے اور انہیں سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا ریٹ پٹیشن میں کسی کو کیسے نااہل قرار دے سکتے ہیں؟ یہ عدالت اپیلٹ ٹریبیونل نہیں جو دستاویزات کا جائزہ لے۔ کرونا کیسز میں کمی کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلنے لگے۔ پنجاب اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی پابندی برقرار ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی، مختلف شہروں میں نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے معمولات بحال ہونے لگے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تعلیمی اداروں میں SOPs کے ساتھ باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہو گیا، تاہم طلبہ کی حاضری کم رہی۔ خیبر پختونخوا میں بھی NCOC کے فیصلے کے مطابق آج سے تمام تعلیمی ادارے باقاعدہ طور پر کھول دیے گئے۔ سندھ کے اسکولز میں 50% حاضری برقرار ہے۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ کورونا کے خاتمے تک 100% بچوں کو اسکول بلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سندھ میں تعلیمی ادارے اپنے پہلے سے طے شدہ فیصلوں کے مطابق ہی کنٹینیو کریں گے۔ کووڈ ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے بچوں کو 100% جو ان کی اٹینڈنس ہے اس کے حساب سے اسکولوں میں بلانا شروع کر دیں گے۔ کورونا کے باعث لاہور، گجرات، ملتان، رحیم یار خان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور راولپنڈی میں اسکولوں میں بھی 50% حاضری پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ ISPR نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پرومو جاری کر دیا۔ پرومو میں قوم ایک منزل کا پیغام دیا گیا ہے۔ DG ISPR نے 22 فروری کو پاکستان ڈے پریڈ کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ 81ویں یوم پاکستان کے موقع پر شاندار اور پروقار پریڈ کا انعقاد کیا جائے گا۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد۔
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.